अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज की जो मेरी गुफ्तगू है ये वीलॉग कम है और एक तारीखी हकीकत ज़्यादा है। क्यों? जब आप कोई इमारत तामीर करते हैं तो इमारत तामीर करने से पहले पता चलता है कि उसकी बुनियादों में क्या चीज़ है, क्या चीज़ डाली जा रही है। जब वो इमारत मुकम्मल हो जाती है तो लोगों को पता नहीं होता, उनको इदराक नहीं होता कि इसकी इमारत जो थी उसकी बुनियाद में क्या क्या चीज मौजूद थी। ऐसे ही जनाब एक 26वीं आईनी तरमीम की एक इमारत खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कल आज यानी 17 अक्टूबर 2024 या फिर एक दो दिन बाद ये 26वीं आईनी तरमीम हो जानी है। हो जाने के बाद 100 दावे किए जाते रहे कि ये हुआ वो हुआ, शायद लोगों को नजर ना आए, लेकिन इस आईनी तरमीम से पहले मैं कम से कम 8 से 10 बड़े बड़े तल्ख हकाइक डॉक्यूमेंट्रीज के साथ बताना चाहता हूं कि जब ये एक जमहूरियत है कि 26वीं आईनी तरमीम की जा रही है, जमहूरी अमल है, लेकिन इस जमहूरी अमल में किस कदर जुल्म किया गया, किस कदर तशद्दुद था, किस कदर खून बहाया गया, किस कदर फिस्तायत के अनमिट नकूश छोड़े गए, वो मैंने आपको बताना है। लिहाजा इस आईनी तरमीम के साथ मेरा ये वीलॉग भी जुड़ा रहेगा और बताता रहेगा कि ये किस किस्म की पाकिस्तान में जमहूरियत थी, ये जमहूरियत थी या आमरीयत की बदतरीन किस्म थी। सबसे पहले जनाब इसका आगाज करते हैं मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी साहब की वीडियो से। वो बता रही हैं कि जनाब उनके भाई, उनका एक ही भाई है, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहिबजादे जैन कुरैशी, उनकी 3 बहनें हैं और एक ही चूंकि भाई है, उन भाई की एक भाई होने की वजह से उनकी बहनों को भी सियासत में हिस्सा लेना पड़ा है। और खास तौर पर जब गिरफ्तारियां हो जाती, शाह महमूद कुरैशी साहब 1 साल से भी ज्यादा अरसा से जेल में बंद है। उनका एक ही बेटा है, कभी वो अपने वालदा जो इंतहाई बीमार है अलील है उनका ख्याल रखता है, कभी उस पर भी मुकदमे होते हैं, जमानतें कराता है, हर जुमेरात हर जनाब हफ्ते वो अपने वालिद साहब की मिलने के लिए जेल में जाता है, कभी अपनी बहनों का ख्याल करता है। और जब ये आईनी तरमीम होने लगी तो पीटीआई ने तमाम अपने एमएनए, तमाम सेनेटर सिक्योर जगह पर महफूज कर लिए, उनको जनाब छुपा दिया, वजह कि उनको गिरफ्तार किया जाना था। लेकिन अब जब ये आईनी तरमीम हो रही है, जिस वक्त मियां नवाज शरीफ ने इशाइया दिया हुआ था, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान शरीक थे, बिलावल भुट्टो थे, उसमें मौलाना फजल रहमान थे। और जब ये बड़ों की बड़ी बैठक हो रही थी, नाम नेहाद बड़ों की, हाँ इनको कह सकते हैं कि ये जनाब मुल्क के लूटने वाले, बड़े लूटने वाले हैं, जब इनकी बैठक हो रही थी तो उसी वक्त जनाब फिस्तायत का एक खेल खेला जा रहा था। लाहौर से शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को नामालूम नकाबपोशों ने अगवा कर लिया। उन्हें पहले भी थ्रेट्स थी कि जैन कुरैशी को जनाब नहीं छोड़ेंगे, और खास तौर पर जैन कुरैशी का जो वोट है वो जनाब इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ जनाब इस्तेमाल किया जाएगा। बहरहाल वो महफूज जगह पर चूंकि चले गए तो अब जनाब उनकी बहू को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं कि ये शाह महमूद कुरैशी और उनका एक मजहबी बैकग्राउंड भी मौजूद है। मुल्तान मदीनतुल औलिया, वहां के बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दरगाहों के ये सज्जादा नशीन भी हैं। चूंकि शाह महमूद के अकलौते बेटे हैं, लिहाजा शाह महमूद के बाद नुमाइंदगी उनकी करते हैं और इनका घराना मजहबी कहलाता है। लेकिन लाहौर से शाह महमूद कुरैशी की बहू और जैन कुरैशी की अहलिया महनम कुरैशी को अगवा कर लिया गया। उसकी तफसील बता रही हैं मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा, जरा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये खबर देना चाहती हूँ कि आज रात 10:30 बजे के करीब लाहौर में हमारे घर के बाहर से मेरी भाभी जो कि जैन हुसैन कुरैशी की अहलिया है, उन्हें अगवा कर लिया गया है नामालूम अफराद ने। 3 गाड़ियों में वो आए थे, उन्होंने गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी को रोका और जोर और जबर के इस्तेमाल से वो उन्हें उठाकर ले गए। जब हमारी गाड़ी ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो 2 वीगो डालों ने हमारी गाड़ी का रास्ता रोका, जिसके बाद ड्राइवर ने मेरी वालदा को ये मालूमात दी। उसके बाद से जाहिर है सब बड़े परेशान हैं और हम सबको बड़ी तशवीश है, ख़ास तौर पे मेरी भाभी के वालिदैन और घर वालों को जो कि गैर सियासी लोग हैं। हम CCPO लाहौर के साथ राब्ते में हैं
جو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ گاڑی کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے گھر سے کچھ چند گز کے فاصلے کی دوری پر پیش آیا ہے۔ نہ صرف میری بھابھی جو ہیں وہ غیر سیاسی ہیں، وہ 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ماں بھی ہیں۔ ان کی 5 اور 3 سال کی 2 بیٹیاں ہیں جو اس وقت تو سکون سے سو رہی ہیں، مگر جب وہ صبح اٹھیں گی تو سب سے پہلے وہ اپنی والدہ کو ڈھونڈیں گی۔ تو مجھے دعا ہے، میری دعا ہے اور مجھے امید ہے کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی جو والدہ ہیں جنہیں وہ امو بلاتے ہیں وہ گھر پر ہی ہوں گی۔ اس ملک میں اس وقت جو نظام نافذ ہے اس میں نہ مائیں نہ بیٹیاں نہ بہنیں محفوظ ہیں۔ ایسا نظام جو ہے نہ وہ زیادہ دیر چل سکتا ہے اور نہ ہی اس کے چلنے سے ملک میں بہتری آ سکتی ہے۔ بہتری صرف اور صرف تب آئے گی جب آئین اور قانون دونوں کی بالادستی ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ملک میں قانون جیتے گا، عدل اور انصاف جیتے گا، پاکستان جیتے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ شاندانہ گلزار صاحبہ سینیٹر ہیں جناب، ایم این اے ہے، رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئی ہیں باقاعدہ خیبر پختونخوا سے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ پنجاب سے 2 جو ڈائریکٹلی ایم این اے منتخب ہوئی ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک رکھا گیا، ایک پریگننٹ خاتون کو کس طریقے سے ذلیل کیا گیا، اور اسی طریقے سے ایک خاتون ایم این اے کے والد 75 سال ان کی عمر تھی اور ان کی انتڑیوں کا آپریشن کیا ہوا تھا، وہ انتڑیاں جناب ایک بیگ میں ڈال کر اس کو اٹھا کر لے آئے اور کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی کا ووٹ اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ہوگا تو تم رہ سکو گے، ورنہ یہیں پڑے رہو گے۔ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی سے کہو کہ ووٹ ڈالنے کی یقین دہانی کرے اور ہمارے ساتھ چلے تو آپ کو دوبارہ ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ کیا کہہ رہی ہیں محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ، ذرا سنیں۔ 2 ایم این ایز ہیں ہماری پنجاب سے، دونوں الیکٹڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہمارے ریزرو سیٹ پہ اس وقت قبضہ ہو چکا ہے۔ ایک ایم این اے از اباؤٹ 9.5 months پریگننٹ۔ اس کے گھر میں پارلیمنٹ لاجز میں ایک بندہ آتا ہے، کہتے ہیں میں پی ایم ہاؤس سے ہوں، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ وہ اس کو بڑی مشکل سے بھگا دیتی ہے کہ جی مائی ہسبینڈ از ناٹ ہیئر، مائی فادر از ناٹ ہیئر، آپ کل ملنے آئیے گا۔ اگلے دن اس کے گھر کریڈٹ کارڈ بل لینے آ جاتے ہیں اس ایم این اے کے گھر، جو ایم این اے کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے ہی نہیں، اور وہ بیچاری آتی ہے کہ میں پناہ لیتی ہے۔ دوسری ایم این اے، اس کے والد 75 سال کے ہیں، وہ بھی الیکٹڈ ہے پنجاب سے، اور اس کے والد کی انٹسٹائنز نکال کے فریز کی جاتی ہیں اور وہ کولاسٹمی بیگ کے ساتھ ان کو ہسپتال سے اٹھا کے پنجاب کے کھانے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی دو اور ہم تمہیں واپس بھیجیں گے اسپتال، ہمیں ووٹ چاہیے ہر حال میں۔ تو یہ تو ماشاءاللہ نمبرز ایسے پورے ہوں گے۔ ٹھیک، ڈاکٹر زرکا صاحبہ جناب، ان کے بارے میں ریومرز چل رہی تھی کہ بک گئی، انہوں نے جناب اپنے آپ کو فروخت کر لیا، پیسے وصول کر لیے، اور یہ بڑی خوش شکل اور خوش پوشاک خاتون ہے، بہت اچھے جناب، وہ اپنے پر توجہ دیتی ہیں، لیکن ان کو اس برے انداز میں ایک ویڈیو جاری کر کے بتانا پڑا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے ووٹ بیچ دوں گی، لیکن میں کیا کروں، میرا بیٹا اس وقت لوگوں کی کسٹڈی میں ہے، ان ظالم طاقتوروں کی کسٹڈی میں ہے جو میرا ووٹ لینا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ریزائن کر دوں گی لیکن ووٹ کی بے حرمتی نہیں کروں گی۔ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر زرکا، ذرا سنیں۔ جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر زرکا ہوں اور میں آپ سب کو یہ یقین دہانی دلانا چاہتی ہوں کہ میں تحریک انصاف میں 14 سال سے ہوں۔ اس مشکل وقت میں پچھلے 2.5-3 سالوں میں جس طرح سے ہم ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ میں خان صاحب کے خلاف، پارٹی کے خلاف ووٹ دینے سے بہتر یہ سمجھتی ہوں کہ میں ریزائن کر دوں سینیٹرشپ سے، پارٹی سے۔ تو اس قسم کی انشاءاللہ حد نہیں آئے گی، لیکن میں اس وقت مشکل میں ہوں، میرا بیٹا میرے گھر پہ نہیں ہے۔ میری آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ لوگ پلیز تھوڑی سی برداشت، تھوڑا سا آپ رول آف لاء کے لیے بات کریں۔ پاکستان میں سب لوگ مشکل میں، بہت سے لوگ مشکل میں ہیں، تو میں اپنی جنگ لڑ رہی ہوں، آپ ایک پازیٹیو طریقے سے رول آف لاء کے لیے آواز اٹھائیں اور انشاءاللہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ امید اللہ تعالیٰ سے یہی ہے، اور ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں خان صاحب کے اور پاکستان کے خلاف ووٹ دوں۔ اسی طریقے سے مختلف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ شاید پی ٹی آئی کی صفوں میں اس وقت انتشار ہے اور لوگ جناب ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں اور ووٹ ایسے جناب برائے فروخت ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایسے میں جناب کہا جا رہا ہے کہ ریاض فتیانہ صاحب جناب، انہوں نے اپنا ووٹ بیچ دیا ہے اور وہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن
ان کی اہلیہ ہے جناب ایم پی اے بنی ہے، اور آشفا ریاض وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں معاملہ ایسا نہیں ہے، اتنا سیدھا نہیں ہے. وہ بتا رہی ہیں کہ میرا بیٹا اغوا کر لیا گیا، کوئی مقدمہ نہیں ہوا. پھر میں عدالت گئی، عدالت میں جب گئی تو میرا بیٹا بازیاب ہو گیا. مجھے کہا گیا کہ اب درخواست عدالت سے واپس لے لیں. میں نے درخواست واپس لی تو 6 گھنٹے بعد پھر دوبارہ میرا بیٹا اغوا کر لیا گیا. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ جس پر بلاول جناب کودتے پھر رہے ہیں، چلتے پھر رہے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں آشوا ریاض صاحبہ جو ایم پی اے اسمبلی میں جا کر بات کر رہی ہیں؟ ذرا سنیں. میرا بیٹا احسن ریاض فتیانہ جو کہ اس ہاؤس کا سابق ممبر بھی ہے، 3 اور 4 تاریخ کی درمیانی رات سے لاپتہ ہے. ہمارے گھر سے آ کر نامعلوم لوگ اسے لے کے جا چکے ہیں. 4 دن کے بعد فجر کے وقت وہ واپس آیا اور 6 گھنٹے کے بعد دوبارہ ریڈ کر کے وہی نامعلوم لوگ اس کو پھر لے گئے. اور اس قسم کی صورتحال میں جب 6:30 بجے میں پولیس اسٹیشن پہنچی، پولیس اسٹیشن میں جب میں نے درخواست دی FIR کے لیے تو اس کی سنوائی نہ ہوئی. اگلے دن جب میں کورٹ گئی اور میں نے پٹیشن دائر کی، اس کے بعد FIR درج کی گئی اور نیکسٹ سیٹرڈے سنڈے آ گیا. منڈے کو جب پٹیشن لگی، صبح میرے بیٹے کو 4 دن کے بعد واپس لایا گیا. اور جب میں نے پٹیشن میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، میرا بیٹا بازیاب ہو گیا تھا، میں نے واپس لی تو جب میں گھر پہنچی تو میرا بیٹا پھر لاپتہ ہو. اور اس دن سے لے کر اب تک میرا بچہ ابھی تک لاپتہ ہے. اور آج جس بات کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ مجھے کورٹ میں پروسیکیوشن کے لائر نے اس نے مجھے کہا کہ آپ، کیونکہ مجھے پرسوں سے چیز کیا جا رہا تھا، مجھے ہراس کیا جا رہا تھا، اس نے مجھے کہا آپ اس فورم پہ کہہ رہی ہیں، آپ اپنے ہاؤس کے فورم پہ کیوں نہیں جا کے آواز اٹھا رہی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. فیاض شجرا صاحب مظفر گڑھ سے MNA ہیں، اور ان کے بارے میں میں پہلے بھی ویلاگ کر چکا تھا، اور یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے. میں اپنے ویلاگ میں بھی، اور آج اس کو جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کو دوبارہ نیریٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ ایک MNA کے بیٹے کو اغوا کیا گیا اور پھر براہ راست لائیو ویڈیو کال میں ان کے پلاس سے ان کا جسم نوچا گیا، اس کے بال کھینچے گئے، اس کے ناخن کھینچے گئے اور ووٹ کے لیے مجبور کیا گیا. کیا کہہ رہے ہیں صاحبزادہ حامد رضا؟ ذرا بدقسمتی کی بات ہے، اور ایسی آئینی ترمیم پر اگر نعرے بھی لگائے گا تو پھر اور بھی شرم کا مقام ہوگا. لیکن مجھے بتائیں آئینی ترمیم پر باسی صاحب، فیاض جچھڑ ہے سر. میں انتہائی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں جناب. ہمارے MNA فیاض جچھڑ صاحب، ان کے بیٹے کو سر میں ملا ہوں، 12 سال اس کی عمر ہے سر. اس کے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے، اس کے بیٹے کو اٹھانے کے بعد اس 12 سالہ بچے کی جسٹ جو ہے اس کو پلاس کے ساتھ اس کے بالوں کو اتارا جاتا ہے، اس کے ناخن نوچے جاتے ہیں، اور وہ ویڈیو زوم کال کے اوپر لائیو اس کی ماں کو سنوائی جاتی ہے. اب کیا ہم اس ماں کی یا اس کے اکلوتے بیٹے کی وہ ویڈیو جاری کر دیں سر؟ توبہ، اللہ خیر رکھے جی. PTI کے MNA جناب مقداد علی، میں نے بتایا کہ تمام MNAs خاص طور پر جو پنجاب کے ہیں ان کو خیبر پختونخوا میں سیکیور کیا گیا ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جب جناب ان بڑوں کی بیٹھک ہو رہی تھی تو اس مقداد علی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ پتہ انہیں اندازہ اور شک ہو گیا تھا کہ شاید ان کی جگہ کو ٹریس آؤٹ کر لیا گیا ہے، اور اسی شفٹنگ کے دوران ان کو باقاعدہ اغوا کر لیا گیا. اب ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور یہ بات عمر ایوب صاحب خود بتا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے جناب اس 26ویں آئینی ترمیم کے پیچھے. اور یہ بات نہیں ہے کہ PTI کے ساتھ اختر مینگل صاحب سینئر بلوچ رہنما ہے، سینئر سیاستدان ہیں، ان کے 2 سینیٹرز ہیں، اور وہ خود استعفیٰ دے کے قومی اسمبلی سے اس وقت پاکستان سے چلے گئے، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان 2 ووٹوں کو زبردستی حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ سینیٹر نسیمہ احسان ہے، ان پر چھاپا مارا گیا اور انہیں ان کے کوارٹر میں جو بند کر دیا گیا، اور ان کے بیٹے کو بطور ضمانت اٹھا لیا گیا کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہ دیا اور یا یہاں سے فرار ہوئی تو آپ کا بیٹا ہماری کسٹڈی میں رہے گا. اسی طریقے سے ان کے جناب ایک اور سینیٹر ہے، سینیٹر قاسم رونجو، ان کے جناب بیٹے سمیت ان کو غائب کر دیا گیا. حالانکہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ڈائلیسس پہ ہیں، گردے ان کے ختم ہو چکے اور وہ گردے واش کراتے ہیں، ڈائلیسس کراتے ہیں. صبح 8 بجے گئے اور اس کے بعد انہیں اغوا کر لیا گیا. کیوں؟ زرداری صاحب کو راضی کرنا ہے، نواز شریف صاحب کو راضی کرنا ہے، بلاول بھٹو اور
مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اور پھر ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اور چھاپا مارنے کے بھی مقاصد ہیں، لیکن پھر پولیس واپس چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں جناب انٹیلیجنس ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ یہاں بہت کچھ ہے، مطلب ان کو وارن کرنا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہ دیے تو یہاں سے پاکستان دشمن مواد بھی نکالا جا سکتا ہے، اور آپ کو جناب غیر ملکی ایجنٹ بھی اور پاکستان دشمن بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال ہے جناب جن میں یہ ساری کی ساری 26ویں آئینی جناب ترمیم کی جا رہی ہے، صرف ایک شخص ایک رانجھا راضی کرنے کے لیے، صرف ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ ہو سکے، کیونکہ ان کی وجہ سے جناب نواز شریف واپس آئے، ان کی وجہ سے یہ الیکشن چرایا گیا۔ اب اگر ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں تو یہ سارا کا سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ اچھا، بات یہاں تک نہیں ہے، اعزاز سید ہے جناب، جیو کے رپورٹر ہیں اور نون لیگ کے حامی تصور ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے مخالف ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ خواجہ شیراز تونسا شریف میں ان پر چھاپا مارا گیا اور ان کچھ اور نہیں ملا تو ان کے بچوں کے جو پیٹ ہوتے ہیں، ڈاگ ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کر لے گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں اعزاز سید، ذرا سنیں۔ جو خواجہ شیراز ہیں ان کے گھر پہ آج سے 2-3 روز پہلے چھاپا مارا گیا، اور تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے بھی ایک چھاپا مارا گیا۔ اب ان کے 3 بچے ہیں، فاطمہ ہے، ایک بچی، ایک زہرا ہے، ایک اسی طرح بیٹا ہے۔ تو ان کی جو بچی ہے چھوٹی، اس نے ایک کتیا جو ہے وہ پال رکھی تھی، ڈاگ پیٹ جو ہے وہ پال رکھا تھا۔ وہ جنہوں نے چھاپا مارا وہ آ کے اس پیٹ کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اب وہ بچی جو ہے وہ مس کرتی ہے اپنے پیٹ کو، اس کتیا کو، اس پیٹ کو مس کرتی ہے۔ ابھی 2-3 روز پہلے جو دوبارہ چھاپا مارا گیا، ان کے کوئی 3-4 ملازم ہیں، ان کے موبائل فون چھین کے لے گئے۔ یہ تونسا کی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے باوجود جناب کہ پی ٹی آئی نے بڑے کوشش کی ہے کہ ان کے سینیٹرز، ان کے ایم این ایز سیکیور رہیں، محفوظ رہیں، اور انہوں نے 3 ہفتے پہلے سے ہی ان کو خیبر پختونخوا میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اطلاعات یہ ہیں کہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، اور مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے۔ ان میں جناب ایک ظہور قریشی صاحب ہیں جو انہی شاہ محمود قریشی صاحب کے رشتہ داروں میں ہیں، کزن ہیں ان کے، اور ان کے اور بھی رشتے ہیں۔ میاں چنو سے، خانیوال سے ان کا تعلق ہے، وہ اس وقت پی ٹی آئی کے رابطے میں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے میلسی ضلع بہاڑی، وہاں سے اورنگزیب کھچی ہیں، ان کا بھی جناب پی ٹی آئی سے رابطہ نہیں ہے۔ ان کے بارے میں بھی خیال یہ ہے کہ ان کو بھی شاید ووٹ ان کا خرید لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سہیوال سے چودھری عثمان ہیں، عثمان علی کا بھی، کہ شاید وہ بھی ووٹ نہ دے، اویلیبل نہ ہوں۔ لیکن یہ 3 بندے پورے اٹھانے کے باوجود بھی بات بن نہیں رہی۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ انہیں بڑی بڑی آفرز آ رہی ہیں، اور یہ باقاعدہ ڈاکومنٹری پروف ان کے پاس موجود ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ اور ایک ایم این اے کو 1.5 ارب روپے کی آفر کی گئی ہے۔ صاحبزادہ صاحب، بندے ٹوٹ گئے، کتنے بندے ٹوٹے ہیں آپ کے؟ کیا نمبر ہے اس وقت تحریک انصاف کے پاس؟ جی السلام علیکم کاشف بھائی۔ وعلیکم السلام سر۔ بندے سر الحمدللہ محفوظ ہیں، سیف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تمام لوگوں کو جو پارٹی لیول کے اوپر آفر کی گئی تھی کہ جو انسیکیور ہیں یا جن کے اوپر پریشر ہے، وہ اگر پارٹی کے پاس آنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے، تو ان کے اندر اکثر لوگ الحمدللہ سیف ہیں سر۔ تو لیکن آپ کوئی وجہ تو ہوگی جو آپ کو اتنے لوگوں کو سیو کرنے کی ضرورت پڑی ہے کہ کے پی لے کر گئے، کسی جگہ لے جا کے فیملی سمیت لوگوں کو رکھا گیا ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی؟ نہیں سر، کوئی وجہ نہیں، وہ ابھی بس ہم وہ کر رہے تھے، شغل میلہ کر رہے ہیں۔ اچھا، کرکٹ کھیلنا سعد اللہ بلوچ کی جو بہن کو اٹھایا گیا، جو بیٹی کو اٹھایا گیا، جو بیوی کو اٹھایا گیا، جو خالہ کو اٹھایا گیا، آپ کو پتا ہے وہ اس وقت تاندریا والا فیصلہ آباد میں نہیں وہ انسیڈنٹ ہوا، وہ انسیڈنٹ چندی گڑھ میں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ابھی بھی ملک عامر فاروق صاحب ہمارے جو ایم این اے ہیں، ان کے بھائی کو ابجیکٹ ہوئے آج 15 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ بھی جج کورٹ فیصلہ آباد میں نہیں ان کو اٹھایا گیا، وہ انہوں نے گرداسپور میں اٹھایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ریاض فتیانہ صاحب کا جو بیٹا ہے ریاض فتیانہ، اس کو جو اٹھایا ہوا ہے، اسے بھی کو میرا خیال ہے ہندوستان کے کسی شہر میں اٹھایا گیا ہے۔ تو ہم تو شغل میلہ کر رہے ہیں سر، کوئی پریشر نہیں، کوئی بات نہیں۔ کتنی انفارچونیٹ بات ہے۔ بس مجھے سر کاشف بھائی، ہمارے پاس کال ریکارڈز ہیں سر، جن کو ٹیلی فون کر کے 75 کروڑ روپیہ، 80 کروڑ روپیہ، اور ایک ایم این اے کو 1.5 ارب روپے کی آفر کی گئی ہے۔ ہمارے میں چلیں آپ کو ایریا بتا دیتا ہوں، سوات کی سراؤنڈنگز کے ہمارے ایک ایم این اے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، اور پھر جو ان سے کہا گیا وہ ریکارڈڈ ہمارے پاس موجود ہے سر۔
गुज़श्ता रोज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले उनकी जनाब खास उनकी वजीर मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा आई और उन्होंने कहा कि खबरदार अगर ऊंची आवाज में बात की, कोई बदतमीजी की और कोई सख्त सवाल किया तो बहुत बुरे तरीके से पेश आया जाएगा और शिकायत का मतलब यह कि तुम्हारे चैनल्स पर तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। ये नौकरी खा जाने वाली औरत क्या कह रही हैं, जरा सुने। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन मुझे अफसोस सहाफियों पर है, ये वही सहाफी हैं कि जनाब जब पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और बता रहे थे कि उनकी बेटियों को उठाया जा रहा है, खुद सलमान अकरम राजा बता रहे थे कि उनकी बच्चियों को अगवा किया जा रहा है, उनके जनाब एमएनएस के जो खवातीन हैं उनकी बहन, उनकी खाला और उनकी बेटी को जनाब अगवा कर लिया गया। और जब वो ये रुदाद सुना रहे थे तो उनको जनाब उनके माइक उठा लिए गए। वजह ये थी कि जनाब अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों की शान में गुस्ताखी की है और उन्हें लिफाफा सहाफी कहा है, ये वो आलम था। और दूसरी तरफ डायरेक्ट धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, लेकिन किसी की जनाब जिसे कहते हैं रगे सहाफत नहीं फड़कती, कोई बस सारे कंप्रोमाइज हैं, नौकरियों का डर या फिर ग्रांट्स इतनी ज्यादा हैं। हालांकि एक इमरान खान का दौर था, अब्दुल मालिक एक सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं मैं किसके गिरेबान पर हाथ डालूं। वो क्या सवाल, इतना सख्त सवाल था। पहले वो सवाल सुने, क्या कह रहे थे अब्दुल मालिक, मुलाजा फरमाएं। एक सवाल लास्ट, then you can just tell me to shut up. One question. 2 months down the road, when the economy is in a problem, मैंने इमरान खान का गिरेबान पकड़ना है कि मैंने डॉक्टर बाकर को ढूंढ कर पकड़ना है कि उस वक्त मुझे कहा जाएगा ये तो बाकर कर गया, मैं क्या करता हूँ? Who is ultimate डिसीजन कौन ले रहा है इकोनॉमी की? मालिक। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। उस वक्त कहा जा रहा था कि किसके गिरेबान को पकड़ा जाएगा और आज कहा जा रहा है कि खबरदार ऊंची आवाज में भी बोले तो तुम्हारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इससे आपको अंदाजा होगा कि क्यों लोग कहते हैं कि ये फिस्ताइयत के हामी हैं, ये पपेट्स हुक्मरान हैं, ये जनाब पाकिस्तान को लूट कर खा जाने वाले हैं, ये पाकिस्तान को खोखला करने वाले हैं, ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाने वाले, ये पाकिस्तान में जमहूरियत को दफन करने वाले लोग हैं। इस वजह से इनसे निजात जरूरी है। पीटीआई ने 18 अक्टूबर जुमा को एहतजाज का ऐलान किया है, देखते हैं उसकी क्या जनाब सूरत हाल और क्या शक्ल सामने आती है, इंशाअल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।